Do 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। कुरान करीम की 114 सूरतों में से एक ऐसी सूरत कि जो हर लेवल पर हर इंसान को जिंदगी के हर मौके पर बेहतरीन रहनुमाई फराहम कर सकती है, और प्लस उसको गाइड करने रहनुमाई करने के साथ साथ वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प भी हो, स्टोरी टेलिंग के अंदाज में हो, और हर शख्स उसको अपनी पर्सनल लाइफ के साथ बड़ी आसानी के साथ मैप कर सके। और हर वो शख्स जो सूरत को पढ़ रहा हो, सुन रहा हो, समझ रहा हो, वो अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चल रहा है, जिस लेवल पे भी चल रहा है, उस सूरत में वो उसका अक्स देख सके। और वो सूरत उसको, या कुरान का वो हिस्सा उसके लिए एक आईने की तरह हो, जो उसको ये सिखाए, बताए, उंगली पकड़ के समझाए कि तुमने अपनी जिंदगी के इस मसले में, इस मौके पर तुमने ये करना चाहिए, तुम्हारी जरूरत ये है। और हर शख्स उसको बहुत अच्छी तरीके से इंटरनल उसकी इंटरप्रिटेशन बहुत आसानी से और बहुत खूबसूरती से कर सके। तो अगर ऐसी कोई सूरत कुरान करीम में है जिसमें ये सारी खूबियाँ प्लस और बहुत कुछ, जो इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें मौका देंगे हम सीखने की कोशिश करेंगे, तो ऐसी सूरत कुरान करीम में सूरह यूसुफ है। यकीनन कुरान करीम का हर हिस्सा बहुत पावरफुल है, बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अ, कुछ सूरतों को, कुछ हिस्सों को यकीनन बड़ी फजीलत अता फरमाई है। तो जिस एंगल से हम सूरह यूसुफ को देखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, या हम उससे नसीहत हासिल करना चाह रहे हैं, तो यकीनन ये कुरान करीम की सबसे पावरफुल, सबसे बेहतरीन, सबसे खूबसूरत, सबसे ज़बरदस्त स्ट्रक्चर वाली, सबसे ज़्यादा इंगेजिंग, सबसे ज़्यादा दिलचस्प, और सबसे ज़्यादा एक हमारी तवज्जो को मरकूज रखने वाली सूरत यकीनन वो सूरह यूसुफ है। सूरह यूसुफ को पढ़ने के, समझने के मुख्तलिफ एंगल हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे बहुत तवील अरसे से ये मौका अता फरमाया अपने फजल व करम से कि मैं दीगर कुरान करीम के हिस्सों की तरह सूरह यूसुफ को भी खुद पर्सनली समझूं, उसको बयान करूं, या उसको पढ़ाऊं, या उसको डिलीवर करूं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपने फजल करम से ये तौफीक अता फरमाई कि सूरह यूसुफ पे खर्च किया जाए, इसको समझने में, इसको पढ़ने में, इसको समझाने में, इसकी डिस्कशन में। तो एक बड़ा अजीब तजुर्बा मुझे इस सूरत के बारे में रहा है कि इस सूरत को मुख्तलिफ मैंने ग्रुप्स में, आप ये कह दें कि मुख्तलिफ किस्म के लोगों में मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके पढ़ाने का मौका अता फरमाया। तो अजीब बात यह है कि आप जिस इन्वायरमेंट में, जिस जिस किस्म के लोगों के साथ सूरह यूसुफ को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, सूरह यूसुफ उस एंगल से, वो ख़ास उन लोगों की ज़रूरत के एतबार से सूरह यूसुफ में बहुत कुछ रहनुमाई, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है। तो बड़ी रिच सूरत है, और बड़ी एक नसीहत से लबरेज सूरत है। और ये एक बड़ी इसकी एक मोजिज़ाना खसूसियत है। मुझे मौका मिला कि मैं एक एक यूथ के साथ, एक आम, एक जो हमारी सोसाइटी का नौजवान है, उसके साथ मैं सूरह यूसुफ को पढूं, सीखूं और समझूं, और उनके साथ उसको डिस्कस करूं। तो मैंने देखा कि उस एतबार से भी ये बहुत पावरफुल है, और कहीं भी ऐसा महसूस नहीं हुआ और कि हम हमारी मतलब हमने इसको कवर कर लिया है, बल्कि हमेशा ये महसूस हुआ कि बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं, और बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन इसके पॉइंट्स ऐसे हैं कि जो मज़ीद भी हमें सुनने चाहिए थे, कहने चाहिए थे, बताने चाहिए थे। मुझे अल्लाह ने पेरेंट्स के साथ मौका दिया, वालदेन के साथ एक सर्कल के अंदर, कि हम सूरह यूसुफ के कुछ हिस्सों को पढ़ें,
تو وہ بھی बड़ा ज़बरदस्त बेहतरीन एक तजुर्बा रहा। अल्लाह पाक ने मुझे ये मौका दिया कि कुछ मैं ऐसे लोगों के साथ कि जो अपनी यानी घरेलू ज़िंदगी या अपनी इज़दिवाजी ज़िंदगी के हवाले से स्ट्रगल कर रहे थे। मुझे कुछ ऐसे छोटे ग्रुप के साथ भी मौका मिला कि मैं सूरह यूसुफ को हम उनके साथ मिलकर सीखने की कोशिश करें। तो वो भी बहुत बेहतरीन तजुर्बा रहा। और वो अभी तक उनमें से जिन दोस्तों के साथ राब्ता है वो उन सेशन को याद भी करते हैं, मुझे उसके पॉइंट्स याद भी दिलाते हैं। यकीनन ये अल्लाह का फजल व करम है। करीब में मुझे मौका मिला कि मुझे कुछ लीडर्स के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूसुफ को एक अलग एंगल से देखने समझने का मौका दिया। तो वो भी बहुत खूबसूरत तजुर्बा रहा। तो कुरान करीम ने इस सूरत के बारे में जो कुछ भी कहा है, ख़ुद कुरान करीम ने इसकी तारीफ़ की है, वो यकीनन बहुत ही ज़बरदस्त है। और कुरान करीम ने ख़ुद का जो कुरान करीम का तबसरा है, अभी इंशाल्लाह हम उसको देखते हैं कि कुरान करीम ने कहा है कि ये अहसनुल क़सस है, ये सारे किस्सों में से सबसे बेहतरीन किस्सा है। तो यकीनन ये बात हक है और सच है। और जिस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौका देंगे कि हम इसके नसीहत के मोतियों को चुन लें, हम इससे अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी ज़िंदगी के हर एंगल से हम इसे सीखें इंशाल्लाह। सूरह यूसुफ का दामन बड़ा लबरेज है और हमें कभी भी इसमें ऐसा महसूस नहीं होगा कि हम कुछ सीख नहीं पा रहे। हाँ, अलबत्ता किस हद तक हम इंगेज होते हैं, किस हद तक हम इसमें दिलचस्पी लेते हैं, किस हद तक हम फोकस करते हैं। तो इंशाल्लाह हम इसको शुरू करते हैं आज। आज और अगले एक आध सेशन में हम इस तरह करेंगे कि सूरह यूसुफ का जो एक इंट्रोडक्शन है उसकी कुछ हम हिस्सा ले लेंगे, और कुछ इंशाल्लाह 5-6 आयतों को हम सूरह यूसुफ के पढ़ लेंगे। और आइंदा सेशन में भी इस तरह होगा ताकि हम इसकी तारुफ से भी भरपूर अंदाज में हम वाकिफ हो जाएं। पर्सनली मैं जब ये देखता हूँ कि हमें सूरह यूसुफ को क्यों पढ़ना चाहिए अपनी सोसाइटी के एतबार से, तो दो तीन बड़ी अहम तरीन बातें समझ में आती हैं। और मैं सब लोगों को ये कहता हूँ कि वो सूरह यूसुफ को पढ़ें, समझें, इससे सीखें। और जो अल्लाह ने उनको मौका दिया है अपने सर्कल में, मतलब अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों के साथ, जो भी अल्लाह ने मौका दिया है, वो सूरह यूसुफ को डिस्कस करें और इसकी जो लर्निंग को दोहराएं। वजह यह है कि सूरह यूसुफ बहुत कुछ अपने अंदर ऐसा रखती है कि आज की सोसाइटी में, और चाहे पर्सनल लेवल पर हो या एक एक उम्मत के लेवल पर हो, बहैसियत एक उम्मत हमें जो चीज़ें दरकार हैं, या बहैसियत एक फ़र्द हमें इस उम्मत का एक फ़र्द होने की हैसियत से जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, तो सूरह यूसुफ उन जिम्मेदारियों के लिए हमको खड़ा करती है। सूरह यूसुफ हमें हिम्मत देती है, सूरह यूसुफ हमें मायूस होने से बचाती है, सूरह यूसुफ हमारे आज़म को, हौसले को बुलंद करती है। इसकी स्टोरी की जो स्ट्रक्चर है, या इसकी स्टोरी की जो बुनत है, इसके किरदारों को कुरान करीम ने जिस तरीके से डिज़ाइन किया है, पोर्ट्रेट किया है, जिस तरीके से उसको प्रेजेंट किया है, वो इतना खूबसूरत है कि वो हमें यानी एक लाशऊरी तौर पर हमारे अंदर कुछ जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो हमारे अंदर से ख़त्म करता है, और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसकी हमें बड़ी ज़रूरत है वो हमारे अंदर बड़े भरपूर अंदाज में पैदा करता है। तो सूरह यूसुफ हमें बहुत सारी वजूहात की वजह से सूरह यूसुफ को हमने देखना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। लेकिन सूरह सूरह यूसुफ की जो बहुत अहम तरीन खसूसियात वो ये हैं कि इस सूरत में हमें बार बार हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक मुश्किल के बाद दूसरी उससे बड़ी मुश्किल में फंसते हुए नजर आते हैं। लेकिन हमें फिर ये भी नजर आता है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार क्या रहा, और उतनी बड़ी मुश्किल से कितनी खूबसूरती से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको बेहतरीन अंदाज में उस मुश्किल से निकाला। तो ये जो कहानी में जो एक एक ड्रामाई स्विच आता है, तो इससे हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अजीम कुदरत का एहसास होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसे अपने बंदों के लिए रास्ते निकालते हैं। तो हमें हर मुश्किल के साथ हमें आसानी या सहूलत या अल्लाह की तरफ से बेहतरीन फैसले हमें नज़र आते हैं। और ये चीज़ वो है कि जो हमारे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में एक अच्छा गुमान पैदा करती है। और हमें ये हुक्म है कि हम अल्लाह के साथ अच्छा गुमान करें।
اور دینی اصطلاح میں یا احادیث میں اس کو کہا جاتا ہے حسن الظن مع اللہ. عام لینگویج میں ہم اس کو پازیٹیو تھنکنگ کہتے ہیں، لیکن اگر احادیث کی اصطلاح میں ہم دیکھیں اس کو کہتے ہیں حسن الظن مع اللہ. یعنی اللہ کے ساتھ ایک ایمان والے کا گمان کبھی بھی کسی بھی حالات میں وہ وہ نیگیٹو نہیں ہوتا ہے، وہ کمزور نہیں پڑتا ہے کسی بھی حالت میں. وہ ہمیشہ بہتر سے بہتر ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں بہت بہت ضرورت ہے ہر لیول پر، خاص طور پہ جن حالات سے ہم ابھی گزر رہے ہیں بحیثیت ایک امہ بھی. دوسری چیز، بسا اوقات انسان کی زندگی میں جو مسائل یا پریشانیاں ہیں ان کی وجہ سے انسان کے اندر نا امیدی پیدا ہو جاتی ہے، اور بہت سارے کرنے کے کام جو اسے کرنے چاہیے، جو انیشیٹو اسے لینے چاہیے، جو حوصلہ اسے کرنا چاہیے، اپنے جو ہدف اسے بنانے چاہیے، اور اور ایک ایکسلنس کے لیول پر، ایک احسان کے لیول پر اسے جو پرفارم کرنا چاہیے، بہت ساری وجوہات کی وجہ سے انسان یہ نہیں کر پاتا. تو ہماری سوسائٹی، معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں، ہم نوجوانوں کو دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے انتہائی ٹیلنٹڈ، باصلاحیت اور ایک زبردست پوٹینشل والے لوگ ہیں جو اپنی صلاحیت یا اپنے پوٹینشل یا اپنے ٹیلنٹ سے بہت نیچے کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ایک جو ویژنری لیول پر آ کر انہیں اپنے لیے بھی، اپنی فیملی کے لیے بھی، اور اس امہ کے لیے بھی جو ایک بڑے ویژن پہ انہیں کام کرنا چاہیے وہ اس پر آ نہیں پا رہے. اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمت نہیں کر پاتے، وہ حوصلہ نہیں کر پاتے، یا اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی سی کوشش کر کے چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ بہترین نتائج کے لیے انتظار نہیں کر پاتے. سورہ یوسف ہم کو صبر سکھاتی ہے. سورہ یوسف ہمیں اپنی کیپیسٹی میں اپنا دی بیسٹ دینے کی طرف لاشعوری طور پہ ہمیں سکھاتی ہے کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، ہے نا. جب آپ کو ایک بدترین الزام میں، ایک انتہائی جھوٹے اور گھناؤنے الزام میں آپ کی سالوں کی عزت اور محنت پر پانی پھیر کر آپ کو بے قصور آپ کو جیل بھیج دیا جائے اور آپ سالوں جیل میں قید رہیں، اور آپ کی جو ساری عزت، جو سارا آپ کا اثر و رسوخ، جو سارا آپ کا انفلوئنس تھا اس کو ختم کر کے آپ کو مٹانے کی کوشش کی جائے، اس موقع پہ بھی ہمیں نظر آتے ہیں، ہمیں ایسا کردار نظر آتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا، اور کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اتنی بڑی مشکل آ، میں بھی اپنا بہترین جو ہے وہ اپنا دی بیسٹ انہوں نے فراہم کیا. تو اس سے ہمیں ہمت ہوتی ہے، اور ہم اپنی محنتوں کے لیے دیر تک اور دور تک ہم صبر کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ہم کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتے. اور ہمیں جو بھی ہم محنت کر رہے ہوتے ہیں اپنے اچھے مقاصد کے لیے، دنیا کی آخرت کے لیے، ہم اپنی محنتوں کو بہتر سے بہتر بناتے رہتے ہیں. تو یہ سورہ یوسف کی ایک بڑی معجزانہ خصوصیت ہے کہ یہ لاشعوری طور پہ یہ انکلکیٹ کرتی ہے اپنے پڑھنے والے، جو سمجھ کر اس کو پڑھ رہا ہے، جو ایک ڈیپر لیول پر اس کے لفظوں اور معنی سے گزر رہا ہے، اور جو سچویشن سورہ یوسف بیان کر رہی ہے اس کو وہ اچھی گہرائی سے سمجھ رہا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. جیسے میں نے عرض کیا کہ سورہ یوسف صبر کو بتاتی ہے، سورہ یوسف ایک اور بہت بڑی خوبی ہمارے اندر پیدا کرتی ہے، وہ ہے استقامت. یعنی کسی راستے کو، کسی طریقے کو، کسی بات کو اچھی طریقے سے پرکھ کر، سمجھ کر، جب جان لیا کہ یہ حق ہے، یہ سچ ہے، یہ درست ہے، تو اس پر ڈٹ جانا. اور اس ڈٹنے کے نتیجے میں اگر کچھ مشکلات پیش آ رہی ہے تو اپنا کنیکشن اللہ سے بنائے رکھنا، اس کو ٹوٹنے نہیں دینا، اس کو کمزور نہیں ہونے دینا ہر لیول پر. یہ دعاؤں کے ذریعے سے ہو، یا اللہ سے مانگنے کے ذریعے سے ہو، یہ اب اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے ہو، تو اس کو ہم رجوع اللہ کہا جاتا ہے. اور ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دین کی جو سب سے بنیادی تعلیم ان کے پوچھنے میں بتائی، وہ یہی بتائی کہ قل آمنت باللہ ثم استقیم. کہہ دو کہ اللہ پہ ایمان لایا، کہہ دو کہ میں اللہ پہ ایمان لایا، اور پھر ثم استقیم، اس پر ڈٹ جاؤ. تو یہ تین چیزوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اور یہ سورہ یوسف ہم کو یہ سکھاتی ہے. اور آخری چیز جس کو میں نے کسی حد تک شروع میں بیان کر دیا ہے کہ یہ نا ایک ایمانی لیول پر بڑی زبردست ذہن سازی کرتی ہے یہ صورت، اخلاقی لیول پر بڑی خوبصورت تربیت کرتی ہے
مختلف کردار جو ہماری زندگی میں ہوتے ہیں، ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں، اس کو ان کرداروں کو کیسے نبھایا جائے، مختلف سچویشنز، مختلف حالات جو ہر انسان کی زندگی میں آتے رہتے ہیں، وہ ایک نیچرل زندگی کا لوپ ہے، تو اس میں پرفارم کرنے کے کیا اصول ہیں، ہے نا؟ اور خاص طور پہ جب لوگوں سے ہم کنیکشن بناتے ہیں، یا ہمارے ریلیشنز ہیں، یا لوگوں سے ہم کنیکٹ کرتے ہیں، تو اس کو خوبصورتی سے، بہترین طریقے سے کیسے کرنا چاہیے، اس حوالے سے جن مشکلات یا پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، ان کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے، اس کو کیسے دیکھنا چاہیے، اور یہ ساری بہترین زبردست جو اسکلز ہے، جو ایک ایک صلاحیتیں ہیں، جو ایک خوبیاں ہیں، جو ایک کسی بھی اچھے کردار کی کریکٹرسٹک ہے، یہ سب سورہ یوسف ہمیں سکھاتی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ایک اچھے پڑھے لکھے مسلمان کے لیے، سمجھدار باپ کے لیے، ایک اچھے ذہین شوہر کے لیے، بیوی کے لیے، ایک زبردست دوست کے لیے، ایک اچھے رشتہ دار کے لیے، ایک اچھے لیڈر کے لیے سورہ یوسف ایک لازمی ایک سلیبس کا حصہ ہونا چاہیے، اور ہمیں سورہ یوسف میں وقت گزارنا چاہیے۔ ظاہر بات ہے، اس سیشن کے ذریعے سے ہم بہت ہی ایک محدود لیول پر کسی حد تک سمجھ سکیں گے، لیکن ہمیں سورہ یوسف کو زندگی کی آخری، جب تک اللہ پاک مہلت دے، ہمیں سورہ یوسف کی طرف بار بار آنا چاہیے، اور ہمیں اس کو پڑھنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، تین چیزیں ہیں کہ جو ہماری صلاحیتوں کو کھا جاتی ہیں، جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ ایک کم ہمتی ہے، آ، جس کو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے اندر جو ہے نا وہ کوئی بڑے ویژن کی بھوک نہیں ہوتی ہے۔ نمبر دو، صبر کی کمی ہے، جلد بازی ہے، ہم فوراً اور انسٹنٹ ہم رزلٹ چاہتے ہیں اپنی محنتوں کے، چاہے دنیا کے لیے کریں یا آخرت کے لیے کریں، اور پھر جب رزلٹ نہیں آتے تو بہت جلد ہم مایوس ہو جاتے ہیں، نا امید ہو جاتے ہیں۔ تو ایک جو نیگیٹیوٹی ہے نا، جو ایک پرسنل لیول پر یا سوسائٹی کے لیول پر ہمارے معاشرے میں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے، یہ نیگیٹیوٹی کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں سورہ یوسف سکھاتی ہے کہ اس کو کیسے ختم کیا جائے، اور آگے بڑھنے کے لیے اللہ پہ جس توکل و بھروسے اور اعتماد کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو ایک بڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے، اور جو استقامت کے ساتھ صحیح راستے پہ ڈٹنے کی ضرورت ہوتی ہے، مشکلات کو برداشت کرنے کی جو ایک صلاحیت ہوتی ہے آپ کے اندر، جو ایک جس لیول پہ ایک جو ریزیلینس کی صفت آپ کے اندر ہونی چاہیے، یہ سورہ یوسف ہمیں بہت خوبصورت طریقے سے سکھاتی ہے اس اسٹوری کے ذریعے سے۔ اور چونکہ یہ سب کچھ سورہ یوسف انڈائریکٹلی اسٹوری ٹیلنگ کے ذریعے سے سکھا رہی ہوتی ہے، تو یہ بہت انگیجنگ ہوتا ہے، اور ہم سیکھتے چلے جاتے ہیں، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا اگر ہم ایک ڈیپر لیول پر اس کو اسٹڈی کر رہے ہوں۔ سورہ یوسف کے بارے میں انشاءاللہ کچھ اور چیزیں بھی اللہ نے چاہا ہم سیکھیں گے، تو ہم یہاں ابھی اس موقع پر آتے ہیں اس کی شروع کی 6 آیتوں کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را، اللہ اعلم بمرادہ، 28 یا 29 صورتوں کے شروع میں یہ حروف آتے ہیں، اور ان کا مطلب ہمیں بتایا نہیں گیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کا مطلب بہتر جانتے ہیں۔ ہمارے لیے اس میں میسیج یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے کچھ چیزوں کا ہمیں مطلب سمجھایا ہے، اس میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، عمل کریں، غور کریں، اور کچھ چیزوں کا ہمیں مطلب نہیں سمجھایا ہے، ہماری اس میں ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس پر یقین کریں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کا حقیقی مطلب اللہ کے لیے ہم چھوڑ دیں، اور ہم اللہ کے بندے بن کر اپنی لا علمی کا اظہار کریں۔ یہ صورتیں اس بات سے آغاز کرتی ہیں اپنی نصیحت کا کہ تم یہ اعتراف کرو کہ تم نہیں جانتے ہو، تم یہ اعتراف کرو کہ تم بہت کچھ نہیں جانتے ہو، تم یہ اعتراف کرو کہ تم 3 4 حروف سے ملنے والے جو ایک سیٹ ہے، جو الفابیٹک ورژن میں تمہارے سامنے ہے، تم اتنے کم علم ہو کہ تم اس کو بھی نہیں جانتے ہو۔ تو اپنے کم علمی، اپنی عاجزی کے اعتراف کے ساتھ یہ صورتیں اپنی نصیحتوں کا آغاز کرتی ہیں، اور یہی ایک بندے کی پہچان ہے کہ وہ اللہ کے آگے اپنا سر جھکاتا ہے کہ اے اللہ میں نہیں جانتا، اے اللہ میں آپ کی ہدایت کا محتاج ہوں، اور اللہ اسی وجہ سے میں نے آپ کے قرآن کو کھولا ہے، اور اسی عجز کے ساتھ اپنے لا علمی کے، کم علمی کے
اعتراف کے ساتھ ہم اس صورت کو شروع کرتے ہیں کہ اللہ الف لام را، اس کی جو بھی مراد ہے، اللہ حق ہے اور سچ ہے، اور یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ مطلب ہے، اللہ ہم نہیں جانتے، اور آپ نے جو بتایا ہمیں وہی معلوم ہے، ہم کم علم ہیں، ہم لا علم ہیں، ہم کم سمجھ ہیں، جو آپ نے ہمیں بتایا، جو سکھایا سمجھایا، وہی ہمارے لیے اصل حقیقی سمجھ ہے، اصل حقیقی علم ہے۔ تل کا آیات الکتاب المبین، تل کا آیات یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی، تو اس سے اشارہ سورہ یوسف کی طرف ہے، اور اس کے اندر یہ پیغام یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ سورہ یوسف دیگر 113 صورتوں سے بالکل الگ اسٹرکچر رکھتی ہے، اور سورہ یوسف کی ابتدائی چند آیتیں اور آخری چند آیتیں چھوڑ کر پوری صورت صرف اسٹوری ہی اسٹوری ہے، اور ایک ہی کردار کے گرد گھومنے والی اسٹوری ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی کو یہ خیال آئے کہ شاید یہ قرآن کریم کا اس طرح حصہ نہ ہو جس طرح 113 صورتیں ہیں۔ تو کہا گیا کہ نہیں، یہ اسی کتاب کا، اس کتاب کامل کا یہ آیت حصہ ہے، کہ جو کہ بڑی واضح ہے، اور المبین کے لفظ میں کچھ نصیحتیں انشاءاللہ ہم آگے دیکھتے ہیں۔ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اس سورہ یوسف کو یا اس کتاب کو، سورہ یوسف جس کا حصہ ہے اور جو بڑی واضح کتاب ہے، اس کو ہم نے اس طرح نازل کیا کہ اس کو پڑھا جاتا ہے، قرآن کا ایک ترجمہ پڑھا جانا بھی ہے، اور یہ عربی زبان کے اندر ہے، تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ۔ اس کو یوں بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کتاب کو ہم نے قرآن کی صورت میں نازل کیا ہے عربی زبان میں، تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ۔ اس کا یوں بھی ترجمہ کرتے ہیں کہ اس کو ہم نے نازل کیا ہے، اس کو پڑھا جائے واضح انداز میں، عربیہ کے ایک ڈکشنری میننگ، لفظ عربی کے ایک ڈکشنری میننگ واضح ہونا بھی ہے، تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ۔ لعلکم تعقلون، یہ ہر وہ شخص کے جو سورہ یوسف کھول کر پڑھتا ہے یا قرآن کھول کے پڑھتا ہے، یہ اللہ رب العزت کا اس سے خطاب ہے کہ یہ ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا، اتنا واضح، اتنا کلیئر، اتنا ہدایت سے لبریز، تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ۔ اور کیا سمجھ جاؤ تم لوگ؟ یعنی تم لوگ یہ سمجھ جاؤ کہ تمہیں کیسی زندگی گزارنی چاہیے، یا تم لوگ یہ سمجھ جاؤ کہ کیا تمہارے لیے بہتر ہے، کیا تمہارے لیے بہتر ہے نہیں ہے۔ اس کے اندر کچھ اور بھی لرننگ ہے، آگے سلائیڈ میں دیکھتے ہیں۔ نحن نقص علیک احسن القصص، اب یہاں سے اللہ رب العزت اس ابتدائی تبصرے کے بعد یہ فرما رہے ہیں کہ اے نبی جی، ہم آپ کے سامنے سب قصوں میں سے بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں۔ القصص کے پلورل ہے، قصتن اس کا سنگولر آتا ہے، اور القصص کا عربی کی زبان کے اعتبار سے مطلب ہے ساری کہانیاں، ساری سٹوریاں، ایون وہ اسٹوری بھی کہ جو قرآن کریم نے بیان کی، یا وہ تمام کہانیاں جو انسان جانتے ہیں، ہم اچھی طرح جانتے ہیں انسان کی تاریخ کے بارے میں، کہ انسانوں نے کہانیوں ہی کے ذریعے سے اپنے علم کو آگے بڑھایا ہے، اپنی انفارمیشن کو آگے بڑھایا ہے، اور ابتدائی انسان سے لے کر آج تک انسان کے لیے سب سے دلچسپ، سب سے خوبصورت، سب سے وہ چیز جس کو وہ زیادہ انگیج کرے، وہ اسٹوری ٹیلنگ ہے۔ تو انسانوں نے ہمیشہ کہانیوں کو پسند کیا ہے، کہانیوں کو بیان کیا ہے، کہانیوں کو محفوظ کیا ہے، کہانیوں کو سنایا ہے، اور ایک بڑا کلچر اور بہت ایک بڑا انسان کے پاس کہانیوں کا ذخیرہ ہے، قدیم تہذیبوں میں بھی اور آج بھی جو ہے مارکیٹنگ اور برانڈنگ سے لے کر عام زندگی کی عام چیزوں تک بھی کہانی وہ کنگ ہے، اسٹوری کنگ ہے، اور اسٹوری بہت ساری چیزوں کا فیصلہ کرتی ہے، آپ لوگ اس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ تمام کہانیوں میں سے، شروع انسان سے لے کر قیامت تک جتنی بھی کہانیاں، جتنی بھی اسٹوری ہیں، احسن، یہ سورہ یوسف کے اندر جو کہانی بیان ہوئی، جو اسٹوری بیان ہوئی، یہ سب سے بہترین ہے، اور اس کے سب سے بہترین ہونے کو ہم کچھ اینگل سے سمجھ سکتے ہیں، اللہ ہی جانتا ہے کہ کس کس اینگل سے یہ سب سے بہترین ہے، اس کو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک نے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن کریم کا ون کوارٹر، قرآن کریم کا صرف اور صرف اسٹوریز ہے، کہانیاں ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں بھی اللہ رب العزت یہ فرما رہے ہیں کہ سب سے بہترین کہانی ہم تمہیں بیان کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی سورس کیا ہے اس کہانی کی؟ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، وہی ہے کہ نبی جی جس کے ذریعے سے ہم نے بقیہ یہ قرآن آپ کی جانب وحی کیا ہے، بطور وحی نازل کیا ہے، اسی وحی کے ذریعے سے، اسی آسمانی الہام کے ذریعے سے ہم آپ کو یہ قصہ بیان کر رہے ہیں۔ اور یہ قصہ ایسا نہیں تھا کہ پہلے سے عرب لوگ اس کو جانتے تھے، آپ جس سوسائٹی و معاشرے میں ہیں آپ نے اس کو سنا ہوا تھا، اور نہیں،
حالانکہ اپنی سوسائٹی معاشرے میں تھے، آس پاس اہل کتاب رہتے تھے، اور اہل کتاب کے پاس حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی اسٹوری کا ایک بڑا ذخیرہ تھا، اور چونکہ یہ ان کے پیغمبروں میں سے گزرے تھے، اور بائبل یا تورا یا اولڈ ٹیسٹیمنٹ یا نیو ٹیسٹیمنٹ اس کو بالکل بیان کرتا ہے، لیکن قرآن کریم نے اس اسٹوری کو جس انداز میں بیان کیا ہے، جو اس کے اندر تفصیل اور ڈیٹیل بیان کی ہے، یہ اس معاشرے کے جو اہل کتاب ہے ان کے پاس بھی موجود نہیں تھی۔ بلکہ قرآن کریم نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو غلط معلومات تھی یا جو تحریف ہو گئی تھی ان کی کہانی یا قصے میں، قرآن کریم نے اس کو جگہ جگہ درست کیا۔ لہٰذا اللہ نے یہاں اس بات کی طرف توجہ دلائی کہ نبی جی یہ قصہ اس سے پہلے آپ کو معلوم نہیں تھا، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کیونکہ آپ کے معاشرے میں یہ اسٹوری کسی کو معلوم نہیں تھی یا اس لیول پہ معلوم نہیں تھی، اور آپ اس قصے سے واقف نہیں تھے۔ لہٰذا یہ قصہ خالص اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو بیان کیا جا رہا ہے، اور انسان اس انداز میں اتنی تفصیل سے اس اینگل سے اس قصے کو جانتے نہیں تھے، چاہے وہ اہل کتاب ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ عرب معاشرہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کو انشاءاللہ ہم مزید دیکھتے ہیں۔ یہ قصے کے اندر، یہ قصہ یا یہ کہانی اب یہاں سے باقاعدہ شروع ہو رہی ہے آیت نمبر 4 سے۔ اس کہانی یا اسٹوری کے اندر بار بار منظر بدلتا ہے، تو ہم ہر منظر میں آپ کو یہ بتائیں گے کہ اب ایک نیا منظر شروع ہو رہا ہے۔ تو اس کہانی کا جو سب سے پہلا منظر ہے، اس کو آپ اس طرح اس کی امیجنیشن اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ 6-7 سال کا ایک معصوم بچہ، قرآن کریم نے عمر بیان نہیں کی کہ جس وقت یہ قصہ شروع ہو رہا ہے اس وقت حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر کیا تھی۔ کسی صحیح مستند روایت میں ہمیں اس قصے کے تمام مراحل میں حضرت یوسف کی عمر کتنی تھی کہیں ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، لیکن خود قرآن کریم نے جو اپنے انٹرنل، جو اپنے اسٹرکچر میں کچھ نشانیاں ایسی رکھی ہیں، کچھ کیوز ایسے رکھے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس کہانی کے جو مختلف کردار ہیں یہ اپنی زندگی کے مختلف یا اس کہانی کے مختلف حصوں میں ان کی ایج کیا ہوگی، تو ہم ایک اندازہ لگاتے ہیں۔ اس اندازے کی میں آپ کو انشاءاللہ اس کی ایک لوجیکل لیول پر اس کی دلائل فراہم کروں گا۔ اب یہ اتنا سمجھ لیں کہ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی جو میکسیمم عمر تھی اس قصے کے وقت وہ 6 سال تھی یا 7 سال تھی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی وہ۔ 6-7 سال بہت زیادہ، 8 سال بس۔ تو اس کے منظر کو یوں سمجھیں کہ ایک معصوم بچہ 6-7 سال کا، وہ اپنے ایک بڑے ہی قابل احترام اور باپ کے پاس آتا ہے اور اس کو ایک خواب سناتا ہے۔ تو اس کو ہم پہلے قرآن کریم میں دیکھتے ہیں، پھر اس کی لرننگ بھی دیکھتے ہیں۔ ہم یہاں میں بھی اس موقع پہ میں چاہوں گا کہ پہلے اس کا ترجمہ کر لوں، پھر اس کی لرننگ کی طرف ہم آتے ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یوسف نے اپنے والد سے کہا، یعنی حضرت یعقوب سے کہا کہ یا ابتی، بابا جانی۔ یا ابتی صرف یہ نہیں ہے کہ والد صاحب، ابو یا بابا، تو عربی زبان کے اعتبار سے یہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر پیار بھرا ہوا ہے، اپنائیت بھری ہوئی ہے۔ تو مجھے اس کا ترجمہ یہ اچھا لگتا ہے کہ بابا جانی، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین، کہ بابا جانی میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اور میں نے خواب دیکھا، خواب میں یہ دیکھا کہ 11 ستارے ہیں اور سورج ہے، والشمسا والقمر، اور چاند ہے۔ بابا جانی میں نے خواب میں دیکھا کہ رأیتہم لی ساجدین، یہ سب کے سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ کیا یہ خواب بڑا لوجیکل تھا اور بڑا ہی، یہ خواب ایسا تھا کہ جو سمجھ میں آنے والا ہے؟ آپ لوگوں کو کیا خیال ہے؟ کوئی آپ میں سے کوئی مجھے جواب دے گا اس کا؟ کیا ایسا ممکن ہے عام زندگی میں کہ سورج چاند کسی کو سجدہ کر رہے ہوں؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ نہیں محمد صاحب، اس میں آئی گیس وہ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ اس سے ہم تشبیہ دیں گے نا، مطلب کہ اگر سورج ہے تو وہ ایگزیکٹ سورج کی بات نہیں ہو رہی، وہ کسی اور شخص کی بات ہو رہی ہے۔ کیا پتا اس شخص کی جو تاثیر ہے وہ سورج جیسی ہو، تو شاید دیکھیں یہ اس تو ایک طرح۔ بچہ ہے نا، اب یہ تو اتنا گہرا نہیں سوچے گا نا، 7 سال کا ایک بچہ سمجھے، تو یہ خواب ہم اس کو کہہ سکتے ہیں تھوڑا اوٹ پٹانگ سا تھا، ہے نا؟ یہ بہت ہی جی ایک جی لوجیکلی ایک اس کو ایکسپلین کیا جائے کہ اچھا ایسا ہو، ایسا نہیں تھا مطلب سورج اور چاند اور ستارے سجدہ کر رہے ہیں، ایک عجیب سا خواب تھا، ہے نا؟
اور لیکن ہم یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا عجیب سا خواب، ایک ایک بچے کو اپنے باپ کو بتانے میں کوئی جھجک، کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی، ہے نا؟ اور وہ بڑے پیار سے، اپنے بڑے آرام سے، اطمینان سے اپنے باپ کو پاس آ کے خواب بتا رہا ہے۔ اس سے ہمیں جو ایک لرننگ ہے میرے لیے یا ہم سب کے لیے، وہ یہ ہے کہ یعقوب کا ریلیشن اپنے بچوں سے ایسا تھا، یا حضرت یوسف سے ایسا تھا، کہ وہ آ کے اپنے دل کی کوئی بھی بات بلا جھجک ان کے سامنے آ کے کہہ سکتے تھے، یہاں تک کہ اپنا دیکھا جانے والا ایک عجیب سا اوٹ پٹانگ سا خواب بھی، ہے نا؟ تو ہمیں یہ نہیں ملتا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کہا ہو کہ بھائی خواب اپنی اماں کو جا کے سنا دو، بیٹا ابھی میں مصروف ہوں، ایسے تو وہ خواب دیکھتے رہتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں یہ نظر آ رہا ہے آگے بھی کہ بڑی ہی خوبصورتی سے، بڑی ہی اطمینان سے، پوری ایکٹیو لسننگ کے ساتھ انہوں نے یہ عجیب سا خواب اپنے بچے سے سنا، ہے نا؟ تو یہ ایک ہمیں یعنی ایک بڑی لرننگ ہے اس کے اندر، خاص طور پہ والدین کے لیے، کہ ان کو نا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق ایسا رکھنا چاہیے کہ بچہ آ کے اپنی زندگی کی کوئی بھی بات ان کو بلا جھجک بیان کر سکے، اور ان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ پوری توجہ کے ساتھ، انڈیوائیڈڈ اٹینشن کے ساتھ اس بات کو سنیں۔ اچھا، نہ صرف یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے سنا، بلکہ دیکھیں کہ سننے کے بعد اس پر تبصرہ بھی کیا۔ قال، یہ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، بیٹا جانی، یا بنیا بھی ایک عام لفظ نہیں ہے کہ بیٹے، میرے بیٹے، یا صرف بیٹے، بلکہ اس کے اندر بھی ایک پیار بھرا انداز ہے، یا بنیا، اس کا ہم یہ ترجمہ کر سکتے ہیں بیٹا جانی، لا تخصص رؤیاک علی اخوتک، یعنی اس خواب کو تسلیم کیا، اور آگے یہ نصیحت کی کہ دیکھو یہ والا خواب جو ہے یہ اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا۔ اب یہاں تھوڑا سا سچویشن آپ سمجھیں کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام حضرت اسحاق کے بیٹے تھے، اور حضرت اسحاق حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے تھے، ہے نا؟ اور حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو مکہ میں آباد کیا تھا، یہ شام و فلسطین یا ارض کنعان اس زمانے میں کہا جاتا تھا۔ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام وہیں رہ رہے تھے، اور حضرت اسحاق کے بعد انہوں نے ان کو نبوت ملی۔ اب اللہ رب العزت کا وعدہ تھا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد سے کہ اللہ نبوت کا سلسلہ ان میں جاری رکھیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دونوں بیٹے اسحاق و اسماعیل نبی ہوئے، اور حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب بھی نبی ہوئے۔ اب حضرت یعقوب کے 11 بیٹے ہو چکے تھے اور وہ سب جوان بھی ہو چکے تھے، اور بس ان میں یہ بنیامین اور حضرت یوسف علیہ السلام یہ چھوٹے تھے، باقی سب جوان تھے۔ تو ابھی تک ان میں سے کسی کو نبوت نہیں ملی تھی، تو بحیثیت ایک باپ، ظاہر بات ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کو شدت سے یہ انتظار تھا کہ یہ عظیم اللہ کی نعمت میری اولاد میں منتقل ہو۔ ظاہر بات ہے بحیثیت نبی وہ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے تھے، یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا تھا، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین تھا کہ اللہ میری اولاد میں سے ضرور کسی کو یہ نعمت عطا فرمائیں گے۔ اچھا، یوسف شروع ہی سے الگ و منفرد نظر آ رہے تھے، اور ان کی خوبیاں ہی الگ تھی، اور ان کی صفات ہی الگ تھی۔ ظاہر بات ہے حضرت یعقوب صرف باپ نہیں تھے، وہ ایک نبی بھی تھے، لہٰذا وہ دیکھ رہے تھے یوسف کے ایک جو ہڈن جو پوٹینشل یا جو ٹیلنٹ ان کے اندر تھا، یا ان کے کریکٹر اور اخلاق و کردار میں جو بلندی تھی، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کا بغور مشاہدہ کر رہے تھے۔ اب جب یہ خواب دیکھا نا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے، تو حضرت یعقوب سمجھ گئے کہ میری اولاد میں سے شاید اس عظیم نعمت کے لیے جو انتخاب ہوگا وہ یوسف ہی کا ہوگا۔ یوسف خود اس وقت شاید اس بات کو مکمل طور پر نہیں سمجھتے تھے، لیکن حضرت یعقوب سمجھ گئے، وہ چونکہ وہ نبی بھی تھے تو اس خواب کی تعبیر بھی ان کو سمجھ میں آ گئی۔ دوسری طرف یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جو بقیہ اولاد تھی حضرت یوسف و بنیامین کے علاوہ، کانٹیکس یہ تھا کہ ان سب کو بھی اندازہ تھا کہ ہم نبیوں کے اولاد ہیں، اور ہم میں سے کسی نے نبی بننا ہے، یعقوب کے اولاد میں سے، اور یہ بھی اندازہ تھا کہ ابھی تک ہم میں سے کسی کو یہ نعمت نہیں ملی ہے۔ تو وہ تو سمجھدار تھے حضرت یوسف کے مقابلے میں، بقیہ جوان تھے، باشعور تھے، یقیناً ان کو بھی اللہ کی طرف سے شدت سے انتظار تھا کہ یعقوب کی اولاد میں سے کس کی طرف یہ نعمت منتقل ہوتی ہے۔ اور یوسف کی جو خوبیاں تھی
وہ اس انوائرمنٹ میں، اس ماحول میں دن بدن ہائی لائٹ ہوتی چلی جا رہی تھی. اور یوسف اور بن یامین ان کے چھوٹے بھائی، یہ دونوں الگ والدہ سے بھی تھے، تو اس وجہ سے بھی کچھ کھنچاؤ تھا. اور اس وجہ سے بھی تھا کہ یوسف نمایاں ہوتے چلے جا رہے تھے، اور ان کی خوبیوں کی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا توجہ بھی ان کی طرف ہوتی چلی جا رہی تھی. تو بھائی پہلے سے کچھ کھنچاؤ اور کشیدگی محسوس کرتے تھے یوسف سے. لہذا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً یہ کہا کہ اگر یہ بچہ اپنے بھائیوں کو یہ خواب سنا دے گا، جیسا کہ بچے سنا سکتے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کو اندازہ ہو جائے، اور جو پہلے سے ایک قسم کی دل کے اندر یعنی کشیدگی یا برائی محسوس ہو رہی ہے وہ بڑھ جائے. لہذا انہوں نے اپنے ایک معصوم بچے کو سمجھایا کہ دیکھو اپنے بھائیوں کو یہ خواب نہیں سنانا. اب ظاہر بات ہے، آپ ذرا سوچیں کہ وہ ایک نیچرلی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ بھائی کیوں میں یہ خواب اپنے بھائیوں کو کیوں نہیں سناؤں. تو یہاں ہمیں پھر یہ کردار نظر آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ نہیں کہتے کہ بھائی بس بول دیا نا میں نے، بس میں نے کہہ دیا نا، بس نہیں سنانا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کی شخصیت کو تسلیم کرتے ہیں، یا ایک نیچرلی پیدا ہونے والے سوال کو سمجھتے ہیں، اور ان کو نہ لوجیکل ریزننگ دیتے ہیں. یہ بس اوقات ہم بہت سارے والدین اپنی اولاد کے ساتھ مس کر دیتے ہیں، ہے نا. یہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ دیکھو وجہ اس کی ہے، میں تمہیں وجہ سمجھاتا ہوں کہ فَيَكِيدُ لَكَ كَيْدًا. وہ لوگ تمہیں نقصان پہنچانے کی سازش کریں گے، وہ تدبیریں کریں گے، تمہیں نقصان پہنچائیں گے. اچھا، اس سے ایک پچھلا سوال تو حل ہو گیا. ایک جو نا بڑی کیوریسٹی رکھنے والے متجسس یوسف کا سوال تھا، حل ہو گیا کہ مجھے کیوں منع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گیا کہ میرے بھائی نقصان پہنچا دیں گے، تو ان کو یہ خواب اچھا ہے، ان کو نہ سناؤ. لیکن اب نیچرلی دوسرا سوال پیدا ہوا کہ وہ تو میرے بھائی ہیں، تو مجھے نقصان کیوں پہنچائیں گے. تو بڑے خوبصورت انداز میں دیکھیں، یہ وہ ہوتا ہے جو تربیت کا بہترین لمحہ ہوتا ہے کہ جب جو ہے نا وہ انوائرمنٹ کے اندر کوئی ایسی سچویشن پوپ اپ ہو، اچانک سامنے آ جائے، تو اس وقت ایک مربی یا ایک والد یا ایک لیڈر کا کام ہوتا ہے کہ عین اس وقت وہ تربیت کرے. تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اس کو یوں بھی کہہ سکتے تھے، کیونکہ وہ برے انسان بن جائیں گے اور وہ برائی کریں گے، لیکن اس طرح نہیں کیا، بلکہ اس خوبصورت لمحے کو جو ہے نا وہ خوبصورتی سے یوٹیلائز کیا، اور ایک جو ازلی دشمن تھا نا شیطان، اس کے بارے میں ذہن سازی کر دی. کیونکہ بیٹا یقیناً وہ تمہارے بھائی ہیں، لیکن دیکھو شیطان بہت بڑا انسان کا دشمن ہے. وہ بھائیوں کو بھی بھائی کے خلاف، اپنوں کو بھی اپنوں کے خلاف وہ دشمنی پر یا سازشوں پر گمراہ کر دیتا ہے، مجبور کر دیتا ہے. وہ لوگوں کو اپنوں کے خلاف بھی برائی کرنے پہ آمادہ کر دیتا ہے. تو اب ذرا سوچئیں اس کو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک معصوم سے دل و دماغ میں اس وقت شیطان کے لیے کتنا گھناؤنا تصور، یا کتنا اس کی دشمنی کا تصور کتنی خوبصورتی سے انکلکیٹ کیا حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے. ساتھ میں بات بھی سمجھا دی کہ تمہارے بھائی انسان ہیں، شیطان انسانوں کو بہکا دیتا ہے، تو وہ ان کو بھی بہکا سکتا ہے. لہذا ان الشیطان للانسان عدو مبین. کیوں؟ اس وجہ سے وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر سکتے ہیں، کیونکہ دیکھو شیطان انسان کا بڑا کھلا دشمن ہے. اب خواب کے آگے مزید انہوں نے تعبیر کی کہ میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ خواب نہیں بتانا، کیونکہ اس خواب کے اندر بڑی بشارتیں ہیں، اور اس خواب کے ذریعے سے کذالک یہی پتہ چلتا ہے کہ یشتبی کا ربو کا، اے یوسف تیرا پروردگار تجھے چن لے گا. ہے نا، یہ چننا ظاہر بات ہے ایک بڑی نعمت و نبوت کے لیے ہوگا. اور وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور وہ آپ کو باتوں کے انجام کی صلاحیت سکھائے گا. لفظی ترجمہ ہے احادیث، حدیث کی جمع باتوں کو کہتے ہیں، تعویل کہتے ہیں تعبیر، مطلب. تعویل کا مطلب ہے مطلب، یعنی چیزوں کا، کاموں کا، سچویشن کا، یا خوابوں کا. ایک مشہور اس کی تفسیر یہ ہے کہ خوابوں کا مطلب اللہ پاک تمہیں سکھائیں گے. یہ اسکل اللہ تمہارے اندر پیدا کریں گے کہ تم چھوٹی سی انفارمیشن کی بائٹ سے تم ایک بگ پکچر کو سمجھ جاؤ گے، بڑی سچویشن کو سمجھ جاؤ گے، یا تم ایک سمبولک لینگویج کو خوابوں کی تم سمجھ سکو گے، یا تم انسان کے اخلاق و کردار کو دیکھ کر اس انسان کے بارے میں بہت بہترین سچویشن تم جان سکو گے.
یا تم جو ہے نا وہ مستقبل یا فیوچر کے حوالے سے، ہم اس کو صرف خوابوں کی تعبیر تک محدود نہیں کرتے اس صلاحیت کو، تم آنے والے حالات کو بہت اچھی طریقے سے جج کر سکو گے، احادیث یعنی باتوں کو، چیزوں کو، خبروں کو، اور ان کے ذریعے سے تم فیوچر کی بہت بہترین پلاننگ کر سکو گے۔ یہ ساری صفات حضرت بڑی یونیک انداز میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں نظر آتی ہیں۔ تو اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ صرف خوابوں کی تعبیر تک محدود نہیں کرنا چاہیے، یقیناً یہ علم بھی تھا، اور بڑے زبردست طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا فرمایا آگے چل کر۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری صفات بھی اس کے اندر آ جاتی ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور اللہ پاک تم پر اپنی اس نعمت کو تام کریں گے، یعنی نبوت کی نعمت کو کامل کریں گے، مکمل کر دیں گے تم پر اس نعمت کو، اور تمہارے ذریعے سے اعلیٰ آل یعقوب، یعقوب کے خاندان پر بھی، کہ تم میری اولاد ہو۔ جیسے کہ اللہ نے اپنی اس نعمت کو مکمل کیا تھا، یعنی نبوت عطا کی تھی اعلیٰ ابوئی کا، آپ کے باپ دادا کو بھی، من قبل، اس سے پہلے، یعنی ابراہیم اور اسحاق، یعنی اپنے والد اسحاق کا نام لیا، ان کے والد ابراہیم کا نام لیا۔ اور یہاں ہمیں کچھ اور بھی زبردست لرننگ ہے۔ ایک زبردست لرننگ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ نے یہاں، اللہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کہا نا، وہ یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم بہت ٹیلنٹڈ ہو، میرا بیٹا جو ہے نا وہ کچھ کر کے دکھائے گا، مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر نا بڑا ٹیلنٹ ہے، یہ نہیں کہا بلکہ یہی بات کہی کہ اللہ تمہارے اندر بڑی صلاحیت ہے، لیکن اس کی نسبت اللہ کی طرف کی، کہ اللہ تمہیں یہ عطا کرے گا، تمہیں جو بھی ملے گا، جب بھی ملے گا، جتنا بھی ملے گا اللہ کے در سے، وہ اللہ ہی تمہیں عطا کریں گے۔ یہ بھی بڑی خوبصورت انداز میں ایک کسی کی صلاحیتوں کا اعتراف بھی ہے، لیکن اس خوبصورت انداز میں اعتراف ہے کہ وہ ان صلاحیتوں کو کنیکٹ کرے اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے، اللہ کی نعمت سے۔ ایک اور بہت زبردست اس کے اندر لرننگ ہے کہ دیکھیں، چونکہ ایک بیڈ نیوز دی تھی کہ دیکھو بھائی تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں، لہذا اس کے ساتھ کمبینیشن بنایا ایک گڈ نیوز کا، کہ اس خواب کو بتاؤ نہیں، ورنہ دشمنی گھر کے اندر ہی تمہارے دشمن پیدا ہو سکتے ہیں۔ البتہ دیکھیں اس خواب کے اندر ہے بڑی زبردست بات، تو ایک جو نیچرل ایک پریشانی یا افسوس یا غم ایک پیدا ہو سکتا تھا، اس کو ان خوشخبریوں کے ذریعے سے دور کیا، ایک بڑا زبردست کمبینیشن بنایا۔ پھر ایک بہت خوبصورت بات کہ ان کو جوڑا، کنیکٹ کیا ایک اس سلسلے سے کہ جو اس سے پہلے اللہ کے نیک لوگوں کا چلتا چلا آ رہا تھا، اور یہ نہیں کہا کہ تم دنیا کے اندر کچھ نیا کر کے دکھاؤ گے، کچھ ایسا کہ جو اس سے پہلے کسی نے نہ کیا، بلکہ کہا کہ نہیں، اللہ پاک تمہیں جو یہ نعمت دیں گے تو بیٹا تم پہلے نہیں ہو جو اس راستے پہ چلو گے، تم سے پہلے اللہ نے بڑے لوگوں پر اپنا فضل و کرم کیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، یہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے سے آئیڈیالوجی کے لیول پر، لیول پر پاس کے لیڈرز کے ساتھ اپنی اولاد کو کنیکٹ کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت خوبصورت بات ہے، یہ بہت خوبصورت بات ہے، اور یہ ایک لیڈر کے لیے، یا ایک باپ کے لیے، یا ایک مربی کے لیے، ایک مینٹور کے لیے ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ جن لوگوں کی وہ تربیت کر رہا ہو، اس کو انہوں نے پاسٹ کے بڑے لیڈرز کے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے نا، اور یہ نہیں کہنا ہے کہ بیٹر تم اپنی زندگی کے سارے فیصلے بڑوں ہوگے تو خود کر لو گے، ہے نا، یہ نہیں کہنا، بلکہ اس کو یہ کہنا ہے کہ تم جس راستے پہ چلو گے، اس سے پہلے بہت سارے لوگ بڑی کامیابی کے ساتھ اس راستے کو بہت خوبصورتی سے، بہت اعلیٰ ترین لیول پر پورا کر چکے ہیں۔ بیٹا تم نے نا ان سے انسپریشن لینی ہے، تم نے ان سے گائیڈ لینی ہے، تمہیں ان سے رہنمائی لینی ہے، تمہیں ان کو اپنا اسوہ، اپنا رہنما، اپنا مقتدی بنانا ہے، ہر چیز کو خود سے ڈیفائن نہیں کرنا ہے۔ یہ ایک بڑا فرق ہے، اور بڑی خوبصورت بات ہے، اور بڑی یہ گہری بات ہے۔ ٹھیک ہے، یہی مقصد ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں انبیاء کو بیان کیا، اور یہی مقصد ہے کہ ہم ہر نماز میں سورہ فاتحہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ صراط مستقیم پر چلا۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ اللہ پاک بہت ساری بات کر سکتے ہیں، یہاں اللہ نے مختصر جملے کے ذریعے سے ہمیں سکھایا جو ہم نماز میں کہتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ اپنے نام فرمایا۔ اس کا مطلب ہے
کہ ہمارے لیے یہ جو ہدایت کا راستہ ہے نا، یہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ ہمیں ایکسپلور کرنا ہوگا اور کسی کو پتہ نہیں ہوگا اور ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ اچھا یہ ہے حق، یہ ہے سچ. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو کنیکٹ کرنا ہوگا ان لوگوں سے کہ جو اللہ کے انعام یافتہ لوگ ہیں، ہے نا. ان سے ہم سیکھیں گے، ان سے ہم سمجھیں گے کہ جنہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ اس راستے کو عبور کیا ہے. تو اپنے آئندہ آنے والی نسلوں کو یا اپنے ان لوگوں کو جن کی ہم تربیت کر رہے ہیں، ہم نے انہیں کھلے آسمان کے اندر کوئی آزاد پتنگ کی طرح نہیں چھوڑنا، ہے نا، کہ جو جہاں چاہے اپنا رخ کرے. بلکہ ہم نے ان کو ایک پاتھ دینا ہے، ایک راستہ دینا ہے، اور وہ ہمیں دینا ہوگا شخصیات کے ذریعے سے. اور یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ سورہ فاتحہ کی دعا ہے. یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام یہی کر رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے باپ دادوں کو بھی یہ نعمت ملی، تم اس نعمت کی قدردانی اسی وقت کر سکو گے جب ان کے نقش قدم پہ چلو گے. تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ کنیکٹ کیا پاسٹ کے بڑے ہیروز کے ساتھ. اور اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ اچھا اللہ پاک مجھے یہ بھی نعمت دیں گے، اللہ پاک مجھے کچھ اسپیشل بھی سکھائیں گے، اللہ پاک مجھے اپنے خاندان کا اپنے ایک بڑا ممتاز اور بڑا ایک نمایاں فرد بنائیں گے، اللہ میرے ذریعے سے میرے والد کو بڑا اعزاز عطا فرمائیں گے، اور مجھے اللہ پاک ایک بڑے سلسلے کا حصہ بنائیں گے. ایک معصوم بچہ جس طریقے سے اس کو سمجھ سکتا ہے، لیکن اب ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ کب، کیسے، کس طرح. تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ خواب میں اس کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے. ہاں یہ خواب سچا ہے کیونکہ حضرت یعقوب نبی تھے، وہ سمجھ گئے. تو ہوگا اسی طرح جیسا کہ میں نے بیان کیا، لیکن کب ہوگا، کیسے ہوگا، کس طرح ہوگا نہیں پتا بیٹا. ان ربک علیم حکیم، آپ کا پروردگار یقیناً بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ کیسے کرنا ہے. حکیم، بہت ہی زیادہ وہ وہ دانش والا ہے، دانائی والا ہے، حکمت والا ہے، وزڈم والا ہے. لہذا اس کو کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، اور کس موقع پہ کرنا ہے، کس انداز میں کرنا ہے، وہ بہترین جانتا ہے. یہ اللہ کو معلوم، مجھے نہیں پتا. تو یہ بڑی خوبصورت نصیحتیں ہیں اس کے اندر. چند پوائنٹ ہم نے چھوڑ دیے ان آیتوں میں، ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک بات میں نے تذکرہ کیا، ہم سلائیڈ میں دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں اس قصے کو آپ کم نہیں سمجھنا. یہ بھی کتاب اللہ کا حصہ ہے. تل کا آیات الکتاب ہم کو یہ بتا رہی تھی. کہانی سمجھ کے دوسرے قرآن کریم کے حصے کے مقابلے میں اس صورت کو کوئی کم درجے کا نہیں سمجھنا. یہ اتنی اہم ہے، ویسے ہی اللہ کا کلام ہے جیسے کہ دیگر قرآن کریم ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ کتاب مبین اللہ نے کہا نا کہ یہ بہت واضح ہے. تو یہ واضح ہے، یہ کلیئر بھی ہے اور کلیئرٹی دیتی بھی ہے. تو کس چیز کی کلیئرٹی دیتی ہے؟ کہ کیا حق ہے، کیا سچ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ہے نا. حق و باطل میں فرق کرتی ہے بہت واضح طور پر، یہ قرآن کریم کی صفت ہے. اور قرآن کریم کے بارے میں نے کہا کہ قرآن کا ایک لفظی ترجمہ ہے، یہ قرات سے ہو، اس کے معنی پڑھنا کا ہوتا ہے. اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآن کریم جو ہم نے نازل کیا ہے، ایسا نہیں ہے کہ صرف کتابوں میں رہے گا، بلکہ جب سے نازل ہوا ہے اور جب تک یہ دنیا میں رہے گا ہمیشہ اس کو پڑھا جاتا رہے گا، ہے نا. اور آج بھی الحمدللہ یہ پڑھا جا رہا ہے، اس دنیا میں سب سے زیادہ پڑھا جا رہا ہے، ہر وقت پڑھا جا رہا ہے. تو یہ قرآن صرف صحیفوں میں یا یا کاغذوں میں موجود نہیں ہے، یہ قرآن کریم سینوں میں بھی محفوظ ہے، انشاءاللہ محفوظ رہے گا. اللہ نے اس کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے. اور خاص طور پہ قرآن کریم نے یہ کہا کہ الکتاب کے ساتھ قرآن کا لفظ بھی بتایا کہ کتاب کے اندر جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ اس قرآن میں بھی ہے. اور ایک خطاب کے اندر، خطاب کہتے ہیں کسی کو مخاطب کرنا، جو اس کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے وہ بھی اس قرآن کریم کے اندر ہے. اور اللہ نے شروع میں کہہ دیا کہ یہ کہانی برائے کہانی ہم بیان نہیں کر رہے، بلکہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ تم لوگ سمجھو. اور تم لوگ سے مراد ہم میں سے ہر انسان ہے جو بھی قرآن کھول کر سورہ یوسف کو پڑھتا ہے یا سنتا ہے یا سمجھتا ہے. اللہ پاک اس سے کہہ رہے ہیں. تو اس کو نا ایک پرسنلائز کرنا، یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے کہ بھائی تم یہ سمجھو کہ اللہ تم سے کہہ رہے ہیں. اچھا، اب سمجھنے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھنے کا مطلب صرف اسٹوری کو جاننا نہیں ہے نا. سمجھنے کا مطلب ہے کہ اس کی میپنگ ہے، اس کے کنیکشن بنانا ہے اپنی پرسنل لائف کے ساتھ. تو اس قصے سے جو بھی لرننگ، جو بھی ہدایت، جو بھی نصیحت مجھے حاصل ہو رہی ہے، میں اس کو سمجھ کر اپنی زندگی میں جو بھی چیزیں چل رہی ہیں اس کے ساتھ کنیکٹ کروں، یہ مطلب ہے، تاکہ تم سمجھ جاؤ، ہے نا. اور پھر جب میں کنیکٹ کروں اور میں سمجھوں تو مجھے کچھ میرے پاس نا کچھ پریکٹیکل اسٹیپ میرے سامنے آ جائیں
کہ یار اس موقع پر سورہ یوسف کی روشنی میں میری زندگی میں مجھے یہ ہدایت مل رہی ہے، تو جب مجھے وہ پریکٹیکل اسٹیپ سمجھ میں آ جائیں تو میں اس پر عمل کروں. یہ مطلب ہے لعلکم تعقلون کا. اور یہاں اس نقطے پہ انشاءاللہ ہم چاہیں گے تو بات کریں گے کہ یہاں اللہ پاک یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہے کہ یہ تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے تقریباً 3,500 سال پہلے، تقریباً 3,500 سال پہلے یہ ایک اسٹوری پیش آئی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے. اللہ پاک یہ بتا رہے ہیں کہ یہ معجزہ ہے، دیکھو اے نبی جی، آپ کی رسالت کی بہت بڑی صداقت کی دلیل ہے، حقانیت کی دلیل ہے کہ یہ 3,500 سال پرانا واقعہ ہم آپ کو اتنی تفصیل سے بتا رہے ہیں، اور یہ آپ کے سچے نبی ہونے کی نشانی ہے. اس میں اللہ نے چاہا تو آگے بات کریں گے. جو ہم نے ایک مکالمہ باپ و بیٹے کے درمیان ہم نے دیکھا ہے، اس کے کچھ پوائنٹ ہے. پہلے میں تو یہ بتایا کہ دیکھیں سب سے بڑی لرننگ یہ ہے کہ اولاد کا باپ سے یا رشتوں کا آپس میں ایسا گہرا تعلق ہونا چاہیے جو اللہ نے رشتے بنائے کہ آپس میں نا شیئرنگ کے اندر، اپنی ہر چیز شیئر کرنے کے اندر کسی قسم کی کوئی جھجک نہ ہو. یہ اچھے ایک تعلق کی نشانی ہے. اور حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے اچھے لقب سے اپنے بیٹے کو پکارا. اس میں میرے لیے نصیحت یہ ہے کہ اولاد کو جو پکارنا نا، ہمارے گھروں میں، معاشروں میں، اسکولوں میں بھی بچوں کو مختلف موقعوں پر مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے. شاید وہ ساری باتیں یا الفاظ ہم یہاں کہہ بھی نہیں سکتے ہیں. تو بچے کی شخصیت کو احترام دینا چاہیے. اور ایک جنرل اصول یہ ہے کہ اگر آپ کسی لقب سے خود کو پکارا جانا پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ کو وہ احترام بچے کو بھی دینا چاہیے. لہذا ہمارے گھروں میں بڑی آسانی کے ساتھ بچوں کو کہہ دیا جاتا ہے، اور ہم میں سے شاید بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا کہ 1 نمبر کا ڈھیٹ ہے نا. اور ہم فیوچر پریڈکشن بھی کرتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارا کیا بنے گا. اب دیکھیں سر، یعقوب بالکل الگ، وہ بھی فیوچر پریڈکشن کر رہے ہیں اپنی بچوں کے بارے میں، لیکن الگ کر رہے ہیں. مجھے تو سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہارا کیا بنے گا. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں تم تو یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے ہو، کر ہی نہیں سکو گے، اور وغیرہ وغیرہ. تو اس کے ساتھ نکما، احمق، بیوقوف، اور بہت سارے ایسے الفاظ جو شاید ہم یہاں بھی کہنا مناسب نہ ہو. ہمارے ہمارے جو ہے نا وہ گھروں میں، چار دیواری میں، اسکولوں میں، یا بچوں کو مختلف لوگوں کی طرف سے کہے جاتے رہتے ہیں. لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو کتنے احترام، عزت سے پکارنا چاہیے، ان کی بات توجہ اپنائیے سے سننی چاہیے، ان کو لاجیکل ریزننگ دینی چاہیے، اور ان کو نا زندگی کی وزڈم و حکمت بھی سکھانی چاہیے. یہ جو کہا نا کہ لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اب یہاں ایک بیسکلی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ایک خوشی دے رہے ہیں تو میں کیوں نہ شیئر کروں. آج بہت شدت کے ساتھ اپنی پرسنل لائف کی ہر چیز گھر کی دیواروں سے اٹھا کر سوشل نیٹ ورک کی والز پر آ رہی ہے نا. اسٹیٹس پر اپڈیٹ ہو رہی ہے، وہ انسٹاگرام پہ آ رہی ہے، وہ فیس بک کی وال پر آ رہی ہے. تو یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے اپنے زندگی میں یا اپنی لائف میں اللہ کی طرف سے اگر کوئی بھی نعمت ملے تو ہر نعمت بتانے کی نہیں ہوتی. یہ بہت بڑی، یعنی اپنی والدین کے ذمے ہے کہ اپنی اولاد کو بات بتائیں اور خود بھی ایسا کلچر بنائیں. اور پرسنل ہر ایک انسان کے لیے یہ نصیحت ہے، اپنی زندگی کی ہر نعمت بیان کرنے کی نہیں ہوتی، ہر نعمت لوگوں کو بتانے کی نہیں ہوتی، ہر نعمت بتانے کی نہیں ہوتی، ہر نعمت ہر کسی کو بتانے کی نہیں ہوتی. بلکہ اکثر اوقات حکمت یہی ہوتی ہے کہ اللہ جو آپ پر خصوصی فضل فرما رہے ہیں، ترقی دے رہے ہیں، کچھ اچھی چیز آپ کو دے رہے ہیں، تو ان کو چھپایا جائے، عام طور پر بغیر کسی ضرورت کے ان کو شیئر نہ کیا جائے. آج جس کلچر میں ہم رہ رہے ہیں کہ چونکہ یہ ایک دکھاوے کا کلچر ہے، تو ہم مختلف ناموں سے اپنی پرسنل چیزوں کو شیئر کرنے کے لیے نا مختلف ناموں سے ہم نے مختلف اس میں، یعنی اب اس کی نا ہم نے ریزن بنائے ہوئے ہیں کہ بھئی اس وجہ سے شیئر کرنا، اس وجہ سے شیئر کرنا. حالانکہ اصل اصول یہ ہے کہ اپنی پرسنل چیزیں وہ بہت ہی اپنے سمجھدار قریبی لوگوں سے شیئر کرنی چاہیے. ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ آپ نے نئی گاڑی لی ہے. صرف بہت کم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کا انکریمنٹ ہو گیا ہے. بہت کم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے نا یہاں گھومنے کے لیے جا رہے ہیں. بہت کم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اور کہ آپ جو ہے نا وہ یہ تو شاید کسی کو پتہ ہی نہیں ہونا چاہیے کہ آج اپنی فیملی کے ساتھ آپ نے فلاں ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا، اور وغیرہ وغیرہ وغیرہ. یہ کیوں سب کو بتانے کی ضرورت ہے نا. تو اس کلچر کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے. اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی نعمت کے حاصل ہوتے ہی یا حاصل ہونے سے پہلے، ابھی وہ پینڈنگ میں ہے، ابھی وہ پروسیس میں ہے، ہم اس کو اس کے دشمن پیدا کر دیتے ہیں. لیڈرز کے لیے بھی بڑا یہ ہے کہ
وہ ہر بات ہر وقت ریویل نہیں کرنا چاہیے نا، ہر چیز کو ایک موقع ہوتا ہے ہر چیز کا. تو ایک بہت بڑی حکمت ہے یہ، ایک یہ پورا علم ہے کہ کب کون سی بات کس کے سامنے کس موقع پہ کس لیول پر کس انداز میں کرنی چاہیے. تو یہ علم جو ہے نا وہ آئندہ نسل کو منتقل کرنے والا بھی ہے، خود سیکھنے والا بھی ہے. حضرت یعقوب یہ سکھا رہے تھے اپنی اولاد کو. ٹھیک ہے، ایک دو لرننگ ہم دیکھ لیتے ہیں، پھر ہمارا وقت پورا ہو گیا. بھائیوں کی طرف سے تھوڑا سا یہ جسٹیفیکیشن بھی دی تھی کہ دیکھ بھائی دشمنی بالکل کر سکتے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ بھائیوں سے تم ڈرو نہیں یا نفرت نہیں کرو، کیونکہ بھائیوں کو شیطان بہکا سکتا ہے. اور اس تربیت کے موقع پر بڑی بہتر خوبصورتی سے شیطان کی نفرت یا دشمنی کو حضرت اس حضرت جو ہے یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر ڈال دیا. حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مستقبل کی خوشخبری دی، اللہ کی طرف نسبت کی، اور لوجی اور جو ہے نا وہ آئیڈیالوجی کے اعتبار سے، اور ایک جو ہے نا وہ بڑے ایک جو بڑے لوگ تھے جو انبیاء تھے ان کے ساتھ اپنی اولاد کو جوڑا، اور اللہ رب العزت کا یہاں تعارف بھی کروایا. تو یہ بڑی خوبصورت سی کچھ لرننگ تھی، اور انشاءاللہ کچھ انٹروڈکشن تھا سورہ یوسف کا. آج کے پہلے سیشن کے لیے اتنا کافی ہے، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم کچھ اور آیتوں کے ساتھ اور کچھ اور سورہ یوسف کے تعارف کے ساتھ اللہ نے چاہا تو ہم اگلے سیشن میں گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے. یہاں میری گفتگو مکمل ہوئی، اگر آپ میں سے کوئی بھی کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو بالکل میں موجود ہوں. تو انشاءاللہ ہم یہاں سیشن کو مکمل کرتے ہیں، پھر اللہ نے چاہا تو پھر ہم آئندہ ٹیوزڈے انشاءاللہ ملاقات ہوگی. فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Do do do.